Assalamu alaikum dear students, this is Hafiz Saad. Today we are going to discuss our next topic of class 10th. Our topic is agriculture reforms. उर्दू में हम इसे कहेंगे ज़री इस्लाहात. Students, this topic is given on page number 7 in English medium books, while जबकि उर्दू मीडियम की किताबों में ये टॉपिक पेज नंबर 5 के ऊपर, सफ़ा नंबर 5 के ऊपर आपकी किताबों में दिया हुआ है. Before starting our lecture, I would like to request all of you to please subscribe the YouTube channel, and don't only subscribe but also like and share the videos. Also leave your comments on the videos for further improvement and suggestions. So now we'll properly start our lecture. First of all, remember students, this topic is not given in your books as a long question. Exercise में ये long question के तौर पर given नहीं है, but it is considered an extra long question. First of all, we'll add a little bit of background in it. Start में जो first paragraph topic में आपकी books के अंदर दिया हुआ है, उसकी heading background होगी, उर्दू में पस मंज़र. Agriculture is the largest profession in Pakistan. About 60% of population is directly or indirectly involved or related to agriculture. सबसे बड़ा शोबा या पेशा है पाकिस्तान का. आबादी की एक बहुत बड़ी अक्सरियत ज़राअत से वाबस्ता है. भुट्टो गवर्नमेंट ने किसानों को इस्तेहसाल से बचाने के लिए, इस्तेहसाल का मतलब होता है किसी का हक छिन जाना, उसे कहा जाता है इस्तेहसाल. यानी किसानों का हक छीनने से बचाने के लिए, किसानों को उनके राइट्स प्रॉपरली प्रोवाइड करने के लिए मार्च 1972 के अंदर ये ज़री इस्लाहात नाफिज की थी. These agriculture reforms were introduced or implemented by Zulfikar Ali Bhutto in March 1972, and these reforms were basically introduced to save the farmers from exploitation and provide them with their proper rights. Next point की heading, जो first point आपकी book में point number 1 है, उसकी heading होगी land ownership. उर्दू में ज़मीन की मलकियत. जैसा आप लोग 9th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हुए हैं, mainly agricultural land is divided into two main categories: irrigated land and non irrigated land, जिसे हम उर्दू में नहरी ज़मीन और बारानी ज़मीन कहते हैं. The land which is irrigated through canals or tube wells, नहरों के ज़रिए से या ट्यूब वेल्स के ज़रिए से, आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरीगेशन को यूज़ करके जिस ज़मीन में आबपाशी या इरीगेशन की जाती है, दैट इज़ नोन एज इरीगेटेड लैंड, या उसे नहरी ज़मीन कहते हैं. फॉर दैट टाइप ऑफ लैंड 150 acres was decided maximum limit of ownership. No person could acquire more than 150 acres of irrigated land. 150 एकड़ से ज़ायद नहरी ज़मीन कोई भी शख्स अपने पास नहीं रख सकता, ये लिमिट डिसाइड की गई थी. नॉन इरीगेटेड लैंड, जिसे उर्दू में बारानी ज़मीन कहते हैं, दैट लैंड विच इज़ purely depending for irrigation on natural rains, वो ज़मीन जहाँ पर सिर्फ बारिशों के ज़रिए से, बारिश के पानी से आबपाशी होती है और कोई मीन ऑफ इरीगेशन अवेलेबल नहीं होता, उसको नॉन इरीगेटेड या बारानी ज़मीन कहते हैं. फॉर दैट लैंड 300 acres was decided the maximum limit of ownership. अब इससे ज़ायद जितनी भी ज़मीनें थी, इरीगेटेड लैंड की फॉर्म में 150 एकड़, नॉन इरीगेटेड लैंड की फॉर्म में 300 एकड़, इससे जायद जितनी भी ज़मीन थी, एक्सेस ऑफ लैंड वाज कन्फिस्केटेड बाय द गवर्नमेंट, जायद ज़मीनें हुकूमत ने जब्त कर ली थी. एंड दोज एक्सेस लैंड्स विच वर कन्फिस्केटेड बाय द गवर्नमेंट वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पेजेंट्स एंड स्मॉल फार्मर्स. वो किसान जिनके पास ज़मीनें मुकर्ररा हद से कम थीं, उनको वो ज़मीनें तकसीम कर दी गई थी ऑन ईजी इंस्टॉलमेंट्स. मज़ारैन या पेजेंट्स, आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ये वो लोग होते हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं,
زراعت سے وابستہ ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس اپنی زمین نہیں ہوتی. دے آر ناٹ دا لینڈ آنرز. یہ کسی دوسرے کی زمین پر کام کرتے ہیں. ان کو ٹیننٹس بھی کہا جاتا ہے اور پیزنٹس بھی کہا جاتا ہے, اردو میں مزارے کہا جاتا ہے. تو وہ لوگ جن کے پاس اپنی زمینیں نہیں تھیں یا وہ لوگ جن کے پاس زمینیں تھیں لیکن مقررہ حد سے کم تھیں, یعنی کہ کسان, ان کو وہ زمینیں حکومت نے تقسیم کر دی تھیں. And till March 1976, 1.5 million acres of land were distributed. مارچ 1976 تک 15 لاکھ ایکڑ زمین تقسیم کی گئی تھی. کہ ناؤ اسٹوڈنٹس, یہ پوائنٹ جو ہے یہ ایک شارٹ کوشچن کے طور پر پوچھا جا سکتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی زرعی اصلاحات میں زمین کی حد ملکیت کیا تھی؟ What was the limit of land ownership in agricultural reforms of ذوالفقار علی بھٹو؟ اور اس میں یہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے, مارچ 1976 تک کتنی زمین تقسیم کی گئی تھی, یہ ایز ایم سی کیو بھی پوچھا جا سکتا ہے پوائنٹ. اور یہاں پر یہ دونوں جو یونٹس ہیں یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. انگلش میڈیم کی بکس میں یہ ملینز کے اندر گیون ہے 1.5 ملین, اردو میڈیم کی بکس میں یہ لاکھ کے اندر گیون ہے 15 لاکھ ایکڑ. تو یہ دونوں یونٹس آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ ملین میں کیا ویلیو ہوگی اور لاکھ میں کیا ویلیو ہوگی. ایم سی کیو کے اندر دونوں میں سے کوئی ایک یونٹ گیون ہوگا. نیکسٹ پوائنٹ کی ہیڈنگ ہوگی پبلک سرونٹس. گورنمنٹ سرونٹس بھی کہہ سکتے ہیں, اردو میں سرکاری ملازمین. سرکاری ملازمین کے لیے سیپریٹ ایک پوائنٹ ایڈ اپ کیا گیا تھا, that during their services and 2 years after retirement. یہاں پر بیٹے آپ لوگ اگر اپنی بکس کے اندر دیکھیں, انگلش میڈیم کی بکس میں پیج نمبر 7 کے اوپر پوائنٹ نمبر 2 آپ کی بکس میں لکھا ہوا ہے the land purchased by government servants during their services of 2 years. یہاں پر یہ چھوٹی سی پرنٹنگ مسٹیک ہے, آف کی جگہ پر اینڈ کا ورڈ آئے گا. during their services and 2 years after their retirement was limited up to 100 acres. ان کی کوئی بھی پبلک سرونٹ ڈیورنگ سروس اپنی ملازمت کے دوران اینڈ ود ان 2 years after retirement, کوئی بھی پبلک سرونٹ 100 ایکڑ سے زائد زمین ایکوائر نہیں کر سکتا, 100 ایکڑ سے زائد زمین نہیں خرید سکتا. یہ ایک پراپر لمٹ تھی جو کہ ڈیسائیڈ کی گئی تھی. ایکسیس لینڈ وڈ بی کنفسکیٹڈ, اس سے زائد زمین اگر ہوگی تو وہ گورنمنٹ کنفسکیٹ کر لے گی. بٹ آرمی آفیسرز ور ایگزمپٹڈ فرام دس لمٹ. آرمی افسران اس شرط سے مستثنا ہیں, ان کے اوپر یہ پابندی عائد نہیں ہوگی. اب یہ لمٹ کیوں ڈیسائیڈ کی گئی تھی اسپیسیفکلی فار پبلک سرونٹس؟ بیسیکلی آن دیٹ ٹائم جو گورنمنٹ آفیسرز تھے ان کی پے اسکیلس کو دیکھتے ہوئے, ان کی سروس ڈیوریشنز کو کنسیڈر کرتے ہوئے, یہ ایک جنرل کیلکولیشنز کے تھرو ایسٹیمیٹ لگایا گیا تھا کہ کوئی بھی پبلک سرونٹ میکسیمم اپنی پے میں سے جو سیونگز کر کے میکسیمم 100 ایکڑز آف لینڈ ایکوائر کر سکتا ہے. اگر کسی کے پاس اس سے زائد زمین ہے تو آئدر وہ انہیریٹڈ ہے, یعنی اس کی وراثتی زمین ہے, یا اس نے کوئی انلیگل مین آف انکم یوز کیا ہوا ہے. تو اس کیس کے اندر پھر اس کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا تھا, اور ان دا کیس آف انلیگل ویز اور انکمز اس کو گورنمنٹ کنفسکیٹ کر لیتی تھی. آرمی آفیسرز کو کیوں ایگزمپٹ کیا گیا تھا؟ اسپیسیفکلی آرمی جو ہے وہ بالکل ایک اٹانومس انسٹیٹیوٹ ہے, ایک خود مختار ادارہ ہے. ان کے سروس اسٹرکچر, ان کے پے اسکیلز, ان کی پروموشنز کے کرائٹیریاز وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں باقی انسٹیٹیوٹ سے. دیٹس وائی آرمی آفیسرز ور ایگزمپٹڈ فرام دس. کہ یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ ڈاؤن کیجئے گا بیٹے, میں نے جو فرسٹ پوائنٹ میں آپ کو بتایا کہ فرسٹ پوائنٹ ایز اے شارٹ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے. یاد رکھیے اگر تو کویسچن کی سٹیٹمنٹ یہ ہو what was the limit of individual land ownership, زمین کی انفرادی حد ملکیت کیا تھی. انفرادی کا ورڈ اگر یوز ہو, انڈیویجول ورڈ اگر یوز کیا جائے کویسچن سٹیٹمنٹ میں, تو پھر اس کے آنسر میں آپ نے صرف یہ جو پوائنٹ ہے
اریگیٹڈ لینڈ 150 ایکڑز, نان اریگیٹڈ لینڈ 300 ایکڑز, نہری زمین 150 ایکڑ اور بارانی زمین 300 ایکڑ. پھر صرف یہ پوائنٹ اس کے آنسر میں لکھنا. لیکن اگر کوشچن اسٹیٹمنٹ جنرل ہو, وٹ واز دا لمٹ آف لینڈ اونرشپ, زمین کی حد ملکیت کیا تھی, انڈیویجول کا ورڈ یوز نہ کیا جائے, تو پھر آپ نے یہ پوائنٹ بھی ساتھ اس کے ایڈ کرنا ہے. فار پبلک سرونٹس یہ لمٹ تھی کہ وہ ڈیورنگ سروس اینڈ 2 years آفٹر ریٹائرمنٹ 100 ایکڑ سے زائد زمین نہیں خرید سکتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ از ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن, تعلیمی ادارے. All the educational institutions were exempted from the limit of land ownership. There was no limit for educational institutions. تمام تعلیمی ادارے, اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز, مدرساز جتنے بھی ہیں کسی بھی طرح کے, وہ سارے کے سارے اس لینڈ لمٹ سے ایگزمپٹ کر دیے گئے تھے. اس کے لیے کوئی حد نہیں تھی. اگر کسی تعلیمی ادارے کی زمین ڈیسائیڈڈ لینڈ لمٹ سے زیادہ ہے تو وہ کنفسکیٹ نہیں ہوگی, بلکہ وہ ایز اٹ از رہے گا. وائی؟ بیکاز آل دا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ور نیشنلائزڈ. تمام تعلیمی ادارے نیشنلائز ہو چکے تھے. اب وہ کسی انڈیویجول کی, کسی ایک پرسن یا ایک فیملی کی آنرشپ میں نہیں تھے, بلکہ وہ نیشنل تھے, گورنمنٹ کے کنٹرول میں تھے. ان کا اوور آل پوری نیشن کو بینیفٹ مل رہا تھا ان کی انکم کا, ان کی جو سروسز تھی, کسی ایک فیملی کو یا کسی ایک پرسن کو نہیں مل رہا تھا. دیٹس وائی دے ور ایگزمپٹڈ. نیکسٹ پوائنٹ از ایگریکلچرل ٹیکسز. اردو میں ہوگا زرعی ٹیکس. There are 2 types of agricultural taxes mentioned in your books. Land and water tax. اردو میں مالیہ اور آبیانہ. لینڈ ٹیکس امپوز ہوتا ہے دونوں طرح کی لینڈ کے اوپر, اریگیٹڈ اینڈ نان اریگیٹڈ. نہری اور بارانی دونوں زمینوں کے اوپر مالیہ, یہ ٹیکس دونوں زمینوں کے اوپر عائد ہوتا, جبکہ آبیانہ صرف نہری زمین کے اوپر عائد ہوتا. واٹر ٹیکس از امپلیمنٹڈ اونلی آن اریگیٹڈ لینڈس. یہ بیسیکلی گورنمنٹ کی جو ڈفرینٹ سروسز ہوتی ہیں, لینڈ ریکارڈ, اس کے علاوہ کامنلی آپ لوگوں نے ورڈز سنے ہوئے ہوں گے, پٹواری, نمبردار, تحصیلدار, جو لوگ کے لینڈ ریکارڈز مینٹین کرتے ہیں, پھر اس کی آنرشپ کی ڈیٹیلز, اس کی ٹرانسفرز اور یہ ساری چیزیں یہ ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے. تو یہ جو پورا سسٹم ہے, اس سسٹم کو رن کرنے کے لیے, اس کے ایکسپینسز کو بیئر اپ کرنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے بہت مائنر سی اماؤنٹس پر ایکڑ کے حساب سے ایز ٹیکس امپوز ہوتی ہے. اور لینڈ اینڈ واٹر ٹیکس یہ دو ہیں. لینڈ ٹیکس از امپلیمنٹڈ آن بوتھ اریگیٹڈ اینڈ نان اریگیٹڈ لینڈس, وائل water tax is implemented only on irrigated land. It was mentioned in these agricultural reforms that only landlords would pay the land and water tax. Peasants would be exempted. تمام مالیہ اور آبیانہ زمیندار ادا کریں گے, مزارعین اس کی ادائیگی سے مستثنا ہوں گے. Why? Because peasants جو ہیں وہ لینڈ اونر نہیں ہوتے ہیں, وہ کسی دوسرے کی زمین پر کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی اپنی زمین نہیں ہوتی, وہ مالک نہیں ہوتے ہیں. یہ پوائنٹ ایڈ اپ کر دیا گیا تھا کہ جو ایکچوئل لینڈ اونر ہوگا, لینڈ لارڈ جو ہوگا, وہ ٹیکس پے کرے گا, پیزنٹ سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا. نیکسٹ پوائنٹ از ایکسٹرا لینڈ یا زائد زمین. ایک اسپیسیفک ہی پوائنٹ ایڈ کیا گیا تھا that no extra land would be allowed in any form. کسی بھی شکل میں زائد زمین رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی, either in the form of stables or gardens یا لائف اسٹاک. کسی بھی شکل میں, کسی بھی حالت میں جو ڈیسائیڈڈ لینڈ لمٹ ہے اس سے زائد زمین رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بیسیکلی آن دیٹ ٹائم کچھ لوگوں نے یہ ایک پوائنٹ ریز کیا تھا, یا انہوں نے یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا تھا کہ یہ ایگریکلچرل ریفارمز ہیں, اریگیٹڈ اور نان اریگیٹڈ لینڈ کے لمٹس ہیں, مینس کہ وہ زمین جو ایگریکلچرل پرپز کے اندر یوز ہوتی ہے. دیٹس وائی انہوں نے جو ایکسٹرا لینڈس تھیں اس کو کنورٹ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا انٹو اسٹیبلز اور گارڈنس, استبل اور باغات کی فارم میں.
استبل یا اسٹیبل کامن ورڈ ہے، وہ جگہ جہاں پر گھوڑے رکھے جاتے ہیں یا پالے جاتے ہیں اس کو استبل کہا جاتا ہے، انگلش میں اسٹیبل کہتے ہیں۔ تو ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ بیکاز یہ ایگریکلچر لینڈ کے لیے لمٹس ہیں، اس لیے اس ٹائپ کی جو جگہیں ہیں ان کے اوپر یہ لمٹ امپلیمنٹ نہیں ہوگی۔ دیٹس وائی دس پوائنٹ اسپیسیفکلی واز ایڈڈ کہ کسی بھی فارم کے اندر کسی بھی ٹائپ میں ایکسٹرا لینڈ الاؤڈ نہیں ہوگی اور گورنمنٹ ایکسٹرا لینڈ کو کنفسکیٹ کر لے گی۔ نیکسٹ پوائنٹ از ہنٹنگ گراؤنڈس، شکار گاہیں۔ All the hunting grounds were taken over by the government except of those which were of historical importance or historical background. تمام تر شکار گاہیں حکومت نے اپنی ملکیت میں لے لی تھیں، صرف تاریخی نوعیت یا تاریخی اہمیت والی شکار گاہیں مستثنا قرار دی گئیں۔ As you people know that in subcontinent for a long period of time there were kingships. ایک لمبے عرصے تک بادشاہت کا نظام رہا اور کنگشپس کے اندر یہ شکار ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ سمجھا جاتا ہے، ایک کامن ہابی ہوتا ہے جو رائل فیملیز ہوتی ہیں ان کی۔ سب کانٹیننٹ میں بہت سی ہنٹنگ گراؤنڈز تھیں، بہت بڑی بڑی شکار گاہیں تھیں، اور ان میں سے بہت سی شکار گاہیں ایسی تھیں جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی اسپیسیفک ہسٹوریکل امپورٹنس کا کوئی انسیڈنٹ وہاں پر ہوا تھا یا اس کا ڈیسیژن ان شکار گاہوں کے اندر لیا گیا تھا۔ تو وہ اس طرح سے جو ہسٹوریکل امپورٹنس کی یا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی جو ہنٹنگ گراؤنڈز تھیں ان کو ایز اٹ از باقی رکھا گیا تھا، باقی ساری کی ساری جو تھیں وہ گورنمنٹ نے اپنے کنٹرول میں لے لی تھی۔ اور نیکسٹ پوائنٹ از ایوکشن آف پیزنٹس، مزارعین کی بے دخلی۔ Landlords were not allowed to evict the peasants one-sided. یک طرفہ طور پر زمیندار کسی بھی مزارے کو بے دخل نہیں کر سکتے، یعنی اس کو ان زمین سے جہاں پر وہ کام کر رہا ہے وہاں سے نکال نہیں سکتے، کام کرنے سے منع نہیں کر سکتے۔ Only those peasants could be evicted جو بٹائی نہ دیں یا مسلمہ شرائط کی خلاف ورزی کریں۔ اپورشنمنٹس اور وائلیشن آف رولز۔ اپورشنمنٹس اردو میں ورڈ یوز کیا گیا ہے بٹائی، ان سمپل ورڈز وی کین سے جو آج کل کامن ورڈ یوز ہوتا ہے ٹھیکہ۔ جب بھی کوئی لینڈ لارڈ کسی پیزنٹ کو اپنی زمین پر کام کرنے کے لیے رکھتا ہے یا زمین اس کو دیتا ہے کام کرنے کے لیے، تو ان کا ایک وربل ایگریمنٹ ہوتا ہے دیٹ آفٹر 1 year پر ایکڑ اتنی اماؤنٹ آپ نے مجھے پے کرنی ہے، دیٹ از نون ایز اپورشنمنٹ۔ اگر تو وہ اس ڈیسائیڈڈ اماؤنٹ یا اپورشنمنٹ میں کسی قسم کی کوئی ہیرا پھیری یا گڑبڑ کرتا ہے یا اس کی کوشش کرتا ہے یا جو اسپیسیفک ڈیسائیڈڈ رولز ہیں ان کی خلاف ورزی کرتا ہے، مسلمہ شرائط، مسلمہ مطلب جس کو تسلیم کیا گیا ہو، مسلمہ شرائط کی خلاف ورزی اگر کرتا ہے تو پھر اس کو نکالا جا سکتا ہے۔ ادروائز اپنے طور پر یک طرفہ طور پر کوئی بھی زمیندار کسی مزارے کو بے دخل نہیں کر سکتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ از کنسولیڈیشن آف لینڈ، اشتمال اراضی، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آلدو بک کے اندر یہ بہت چھوٹا سا لکھا ہوا ہے، جسٹ 1 line. Fragments of land were combined or consolidated under a new scheme known as consolidation of land. Remember students, یہاں انگلش میڈیم کی بکس میں fragmentation of land کا ورڈ یوز کیا گیا ہوگا، that is mistake، یاد رکھیے گا۔ یہاں پر کنسولیڈیشن آف لینڈ کا ورڈ یوز ہونا ہے، اس کو کریکٹ بھی کر لیجئے گا۔ اردو میں اشتمال اراضی کہا جاتا ہے زمین کے چھوٹے چھوٹے قطعات کو اکٹھا کرنا۔ عام طور پر ہمارے جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر جو فارمرز کی زمین ہوتی ہے وہ کسی ایک جگہ کے اوپر نہیں ہوتی، بلکہ وہ ڈفرینٹ اسمال پیسز یا اسمال فریگمنٹس کی فارم میں مختلف جگہوں کے اوپر ان کی زمین ہوتی ہے۔ 1 ایکڑ کسی ایک جگہ کے اوپر، 2 ایکڑ کسی اور جگہ کے اوپر، 5 ایکڑ کسی اور جگہ کے اوپر، تو اس طرح سے وہ فریگمنٹڈ یا اسکیٹرڈ لینڈ ہوتی ہے۔ تو ایکسچینج آف لینڈ آفرز کے ذریعے سے
وہ اسکیٹرڈ فریگمنٹس آف لینڈ جو ہیں ان کو کسی ایک جگہ کے اوپر اکٹھا کر دینا، دیٹ از نون ایز کنسولیڈیشن آف لینڈ، یا اسے اشتمال اراضی کہا جاتا ہے. یہ پوائنٹ بھی امپورٹنٹ شارٹ کویشچن ہے. وٹ از مینٹ بائی کنسولیڈیشن آف لینڈ، یا اشتمال اراضی سے کیا مراد ہے؟ اس کا آنسر جب آپ لکھیں گے تو تھوڑا سا اس کو اپنے ورڈز میں تھوڑا انہانس کر کے لکھیں گے، سو دیٹ کہ یہ 1 سے 2 لائنز کے اندر اس کا آنسر آ جائے. In the agricultural reforms of Zulfikar Ali Bhutto, fragments of land were consolidated under a new scheme known as consolidation of land. اس طرح سے تھوڑا سا اس کو انہانس کر لیں گے آپ. نیکسٹ پوائنٹ از مشینائزڈ اور میکنائزڈ فارمنگ، مشینی کاشت. پاکستان کے اندر ایگریکلچر میں مشینری کے یوز کو بڑھانے کے لیے یہ ایک پوائنٹ سٹارٹ کیا گیا تھا. انجمن امداد باہمی کی تحریکوں کی حوصلہ افزائی کی گئی. امداد باہمی میوچل ہیلپ، کہ اگر کسی جگہ کے اوپر کچھ لوگ 2 3 یا 4 کسان یا فارمرز جو ہیں وہ مل کر میوچل شیئرنگ سے کوئی ایگریکلچر کے حوالے سے مشینری خریدنا چاہتے ہیں، کوئی ٹریکٹر ہے، ہارویسٹر ہے، ٹیوب ویل ہے، لیزر لینڈ لیبلر ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی مشینری اگر خریدنا چاہتے ہیں تو ان کو گورنمنٹ اسپیشل سبسڈیز دے گی اگر زیادہ لوگ اکٹھے ہو کر کوئی مشینری خریدنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ جتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہو کر مشینری خریدیں گے اتنا اس مشینری کا یوزیج زیادہ ہوگا. تو اس وجہ سے یہ انجمن امداد باہمی کی جو تحریکیں تھیں، جو موومنٹس تھیں، ان کو اسپیشل سبسڈیز دی جاتی تھیں، ان کی جو ورکنگز تھی اس کو ریکگنائز کیا گیا تھا. نیکسٹ پوائنٹ از ایگریکلچرل لونز، زرعی قرضے. فارمرز کو ایگریکلچرل مشینری خریدنے کے لیے ایزی انسٹالمنٹس کے اوپر لونز پرووائڈ کیے جاتے تھے. آسان قسطوں پہ زرعی قرضے فراہم کیے جاتے تھے سو دیٹ دے کوڈ ایزیلی بائی اینی ایگریکلچرل مشینری, اینڈ بائی دا یوز آف دیٹ ایگریکلچرل مشینری obviously agricultural production would be increased, and for that purpose a specific bank was introduced or made known as Zari Tarakkiyati Bank Limited, shortly ZTBL. اس کا اسپیسیفک پرپز ہی یہ تھا کہ یہ ایگریکلچرل پرپز کے لیے فارمرز کو لونز پرووائڈ کرے تاکہ وہ ایزیلی اپنے ایکسپینسز کو بیئر اپ کر سکیں. These were the main points of this topic. I hope you people have understood it. Mainly اس میں 2 to 3 short questions بنتے ہیں جو کامن ہے ڈفرینٹ ایئرز میں بورڈ میں آ چکے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ایڈیشنل بھی چند ایک پوائنٹس جو ہیں وہ شارٹ کویشچن میں کنورٹ ہو سکتے ہیں. سملرلی اسی طرح سے ایم سی کیوز جو ہیں وہ 3 to 4 ایم سی کیوز اس کے اندر سے بنتے ہیں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آیا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے مین پوائنٹس جو ایم سی کیوز یا شارٹ کویشچنز ہیں وہ اپنی بکس کے اوپر مارک بھی کر لیے ہوئے ہوں گے. Once again at the end I would like to request all of you to please subscribe this YouTube channel and also like the videos. You can also leave your comments of appreciation or any suggestion for further improvement. Thank you very much. Stay home, stay safe.